जी बहुत शुक्रिया। खान साहब, मेरा सवाल ये है कि इस वक्त जो एक तासुर बन गया है या बना दिया गया है वो ये है कि आपकी असल लड़ाई जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ है। और हम ये बात जानते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क की बहुत बड़ी हकीकत है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ सियासी जमातें, जो सियासी जमात बाहर होती है पार्लियामेंट से, सॉरी हुकूमत से, वो कोशिश करती है कि किसी तरह से उसके इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात बेहतर हों और इस्टेब्लिशमेंट उनको इक़्तिदार में ले आए। इस वक्त एक तो तासुर आपके बारे में यह है कि आपकी लड़ाई इस्टेब्लिशमेंट से है, दूसरा यह है कि आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ एंगेज नहीं हो रहे। आपने बहुत ज्यादा कहा कि आपने नंबर भी ब्लॉक कर दिए हैं। और तीसरा, इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि सोशल मीडिया पे ऊपर इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो कुछ हो रहा है इदारे के हवाले से, वो आपकी जमात एक तयशुदा मंसूबे के साथ करवा रही है। तो जब आपकी लड़ाई इस्टेब्लिशमेंट के साथ है, जो कि एक तासुर है, और अगर आप इलेक्शन हार जाते हैं उसके बाद आप शोर मचाएंगे, कितना सा शोर मचाएंगे, तो क्या आपकी का लाएमल है जो इस वक्त हवा और फिजा है हल्कों में, वो तो वाज़ेह तौर पर आपके हक में है। लेकिन अगर इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई की वजह से आप सीटें हार जाते हैं, तो सिवाय इसके कि आप बाद में शोर मचाएंगे, क्या आपके पास लाएमल है, आप क्या करेंगे उसके बाद? देखिए, मैं क्यों इस्टेब्लिशमेंट से लड़ूंगा? इस्टेब्लिशमेंट का मतलब फौज। अगर मेरा तो कोई, लंदन तो छोड़ो, पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टीज आपने सुना है ना, मेरी तो कोई बात प्रॉपर्टी नहीं है। मैंने तो जब मेरा इन्होंने अदालत में केस किया था, मेरा जो लंदन फ्लैट था, तो 8 महीने मैंने अदालत में खड़े होके एक एक बताया कि मेरा वो किधर से पैसा आया, कौन सी इनकम थी। मैं तो खैर क्रिकेट खेलता था, तो मैंने और मनी ट्रेल सारी दिखाई, वो बेच के पाकिस्तान पैसा लेके आ रहा हूँ, वो भी सारी मनी ट्रेल दिखाई। तो मैंने तो कहीं जाना नहीं है, मैंने तो यहीं रहना है, मेरा तो ये घर है, मैं तो पाकिस्तान के साथ बड़ा हुआ हूं। तो हम क्यों चाहेंगे कि हमारी फौज कमजोर हो? हमारी तो कोशिश ये होगी कि हमारी फौज मजबूत हो। अगर एस्टेब्लिशमेंट गलत फैसले कर बैठी है, देखें प्रॉब्लम ये होता है, इनके प्लान ए होता है, प्लान बी होता है, प्लान सी होता है। अगर प्लान ए से ये प्लान बी पे चले गए हैं, मेरे से तो किसी ने पूछा क्यों प्लान बी पे गए हैं, मुझे तो किसी ने नहीं बताया, ना वो कोई डिस्कस हुआ है, मुझे नहीं पता क्यों गए हैं। लेकिन मसला ये है कि अंदर डिस्कशंस नहीं होती, इनकी जो मुशावरत होनी चाहिए ना, वाइड स्प्रेड, वो होती नहीं है। कैसे ये एकदम प्लान से दूसरे पे पहुंच जाते हैं, और अगर वो नहीं चलता प्लान, तो क्या कोई सेल्फ करेक्टिव मेजर्स हैं? मैंने तो ना कभी कोई इनसे लड़ाई किसी से की है, ना मैं कभी लड़ाई करना चाहता हूं एस्टेब्लिशमेंट से। मैं तो जब से पॉलिटिक्स में आया हूं, मेरी तो एक कोशिश है कि हमारा मुल्क वो बने जिसके लिए ये बना था, इस्लामी फलाई रियासत। 26 साल से उसके लिए कोशिश कर रहा हूं। अब अगर किसी का ये ख्याल है कि एस्टेब्लिशमेंट मेरे से नाराज है, मुझे नहीं पता क्यों है, मुझे तो कोई आइडिया नहीं है। अगर कोई मेरे से बात करना चाहता है, मैं सारा वक्त दरवाजे खुले हैं। लेकिन जो खतरनाक चीज है ना, ये जिस तरफ हम जा रहे हैं, मुझे अपने मुल्क की फिक्र है इस वक्त, क्योंकि ये जो एक तासुर पब्लिक में चला गया, और आप कहें सोशल मीडिया में, ये याद रखें सोशल मीडिया को कोई कंट्रोल नहीं करता। आप भी सदीक, आप सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं, आपको पता है कि अगर आप कोई भी चीज, एक ट्रेंड शुरू करें, अगर उस ट्रेंड को लोग अपनाते नहीं है, वो एकदम खत्म हो जाती है। जब तक सोशल मीडिया तो वो चीज उठाता है जो पब्लिक की आवाज है। ये एक किस्म की एक नई डेमोक्रेसी आ चुकी है। मेरे पास टेलीफोन है, मेरी आवाज है, और मैं हर चीज के ऊपर बात करता हूं। ये एक ऐसी चीज है, ये कंट्रोल नहीं हो सकती। सोशल मीडिया में मुझे याद है, हमें कई दफा कुछ होता था, हमें पड़ जाता था हमारा सोशल मीडिया। आप ये कंट्रोल नहीं कर सकते। अब ये जो तासुर चला गया है कि ये इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ खड़ी है, इन चोरों के साथ। पाकिस्तान 30 साल से हम मुल्क को लूट रहे हैं। 1100 अरब रुपए के इनके ऊपर इस वक्त करप्शन के केसेस थे, जो उन्होंने NRO 2 अपने आप को दे दिया। अब सारी कौम को गुस्सा है, मुल्क का बेड़ागर कर दिया है। महंगाई आसमानों पे और इकोनॉमी जमीन पे। 4 नंबर पे आ गए हैं जो पाकिस्तान डिफॉल्ट करना है, जो कि इकोनॉमी 3 महीने पहले खुद ही इनकी इकोनॉमिक सर्वे कहती थी कि पाकिस्तान सस्टेनेबल ग्रोथ पे निकल गया है। मूडीज कह रही थी हमारी क्रेडिट रेटिंग प्लस है। कोरोना से दुनिया की सारी 190 मुल्कों में 3 टॉप मुल्क थे, जिनमें पाकिस्तान एक है, जो बेहतरीन तरीके से
صدی میں ایک دفعہ کرائسس آتا ہے, اس میں سے پاکستان نکلا. کس طرح وہ گورنمنٹ کو, جب وہ گورنمنٹ گرا کے سازش کے تحت ان کو لے کے آئے ہیں اور یہ جب پرفارم نہیں کر رہے تو سارا تو نزلہ گر رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر. مجھے یہ خطرہ ہے کہ جب ایک پبلک کا اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ بڑھتا جائے گا, نقصان تو پاکستان کا ہے. ہمیں تو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ کسی طرح یہ اس کا کریکٹو پروسیس شروع ہو, اور راستہ ایک ہی ہے. صدیق, آپ, میں اپنی ساری قوم کو آج آپ کو بھی اور کہتا ہوں, جو مرضی آپ کر لیں, سوائے صاف اور شفاف الیکشن کے یہ ملک مزید اور نیچے جائے گا اور انتشار کی طرف جائے گا. جب پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی, آپ دھاندلی کر کے الیکشن بشک جتا دیں, اس سے ملک میں تو سیاسی طور پہ ملک میں سٹیبلٹی نہیں آنے لگی, اور جب پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی, اکنامک سٹیبلٹی تو اور نیچے چلی جائے گی. جو اکانومی ہے اس وقت, کوئی بھی ہمارے ساتھ کھڑا نہیں ہے. مجھے تو خطرہ یہ ہے کہ یہ جو ریمیٹنسز گرنی شروع ہوگی, جو اوورسیز پاکستانی پیسہ بھیجتے ہیں, ایکسپورٹس تو ابھی گر گئی ہیں. اگر اسی طرح گیا ہمارے پاس تو ہم تو سری لنکا کی طرف جا رہے ہیں. لہٰذا ملک کو یہ لوگ جو اپنی چوری بچانے کے لیے آئے تھے, یہ ملک کو نہیں نکال سکتے اس میں سے. صرف ایک طریقہ ہے کہ ایک فری اینڈ فیئر الیکشن, عوام کو فیصلہ کرنے دیں. جو بھی حکومت آئے گی, پرووائڈڈ صاف اور شفاف الیکشن ہو, وہی اسٹیبلٹی لے کے آئے گا پاکستان میں. اور بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے, کیونکہ آج آپ نے کچھ لوگوں کو یو ٹرن کی دعوت دی ہے. اگر وہ یو ٹرن نہیں لیتے ہیں, جو کہ نظر نہیں آ رہا کہ وہ یو ٹرن لیتے ہیں, کیونکہ کل تو لٹمس ٹیسٹ ہے, جس طرح سے آپ کی سپورٹ ہے, پھر بھی دھاندلی ہو جاتی ہے اور وہ یو ٹرن نہیں لیتے ہیں, تو پھر آخری آپشن کیا ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ جلدی لانگ مارچ کی کال دے سکتے ہیں. تو یہ اس کے بعد وہ فیصلہ ہو سکتا ہے کہ اب پی ٹی آئی لانگ مارچ کی طرف جائے اور آپ ایک آخری فیصلے کے لیے اسلام آباد میں اکٹھے ہوں. دیکھیں نجم, آگے کیا ہوتا ہے وہ تو میں ابھی نہیں کہہ سکتا, لیکن یو ٹرن کیا ہوتی ہے؟ یو ٹرن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ایک لیڈر, ایک کرکٹ کیپٹن, ایک پارٹی کا سربراہ, ایک جنرل, جو بھی فیصلے جب کرتے ہیں نا, تو ان کے اندر عاجزی ہونی چاہیے. عقل کل کوئی نہیں ہوتا. فیصلوں کے اندر بھی آپ کی کس طرح کی مشاورت ہوئی ہے فیصلہ کرنے سے پہلے, وہ بہت امپورٹنٹ. کن لوگوں سے آپ نے کی ہے؟ کیا آپ نے ایسے لوگوں سے تو نہیں کر دی جن کا کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ ہے؟ کیا ان کی اپنی کوئی ذات بیچ میں آ گئی, اپنا ذاتی انٹرسٹ آ گیا, انہوں نے آپ کا فیصلہ ہی غلط کروا دیا؟ تو جو آپ فیصلے کرتے ہیں ہمیشہ اس میں عاجزی ہونی چاہیے. اور عاجزی کا مطلب یہ ہے کہ میں جتنا بھی اپنے آپ کو دنیا کا بیسٹ کرکٹ کیپٹن سمجھوں, لیکن جو بھی میں اسٹریٹجی بناتا تھا, مجھے ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ اس میں کوئی نہ, اگر اور ہو جاتی تھی, غلطیاں ہو جاتی تھی, تو عقل یہ ہوتی ہے, کامیابی کا راز یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سے غلطی ہو جائے تو آپ میں وہ ابیلٹی ہونی چاہیے کہ اس کو کریکٹ کرو, چینج کرو, آپ فیلیور کو کمپاؤنڈ نہ کرو. ایک سیئنگ ہے کہ when you are in a hole, stop digging. آپ جب ایک غلطی کر بیٹھتے ہیں, اس کو ٹھیک کرتے کرتے مزید اور غلطیاں نہ کریں. تو میں مثال دی تھی, دو بہت بڑی دنیا کے ایونٹس ہوئے تھے, دونوں دنیا کی اپنے وقت کی سب سے سپر پاورز تھی, جو ہٹلر کی جرمنی اور نیپولین جو اپنی جب پیک پہ تھا فرانس. دونوں کی بیسٹ آرمیز تھی دنیا میں. دونوں فوجوں نے اٹیک کر دیا روس کے اوپر. دونوں فوجوں کو جو روس کی سردی تھی, ان کو پتا تھا بڑی مشکل ہے, اور جب ان کو پتا چلا کہ انہوں نے جو روس کو فتح کرنا ہے وہ اگر ایک ٹائم میں نہ کیا اور ان کی سردی آ گئی, تو ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں تھا سردی کا مقابلہ کرنے کے لیے. لیکن جو ہٹلر تھا اور نیپولین, تکبر انہوں میں اتنا تھا کہ انہوں نے جو پتہ چلا کہ اب غلطی ہے تو واپس ریٹریٹ جو کرنا تھا نہیں کیا. دونوں فوجیں تباہ ہوئی. تو میں صرف یہ کہتا ہوں کہ میری زندگی, یہ جب بڑی اسٹوپڈ باتیں کرتے ہیں جنہوں نے زندگی میں انہوں نے کوئی اچیو ہی نہ کیا ہو, کوئی بڑے فیصلے نہ کیے ہوں, جی یو ٹرن ہو گئی. یو ٹرن تو ایک عقل مند لیڈر کی کوالٹی ہوتی ہے کہ کب ریٹریٹ کرنی ہے اور کب آگے جانا ہے. یہ تو عقل مندی ہوتی ہے,
کیونکہ اصل میں تو آپ نے جیتنا ہوتا ہے. تو اس کو ادھر مقصد کے پہنچنے کے لیے, اور یہاں مقصد ہے پاکستان. پاکستان کی بہتری آج کیا ہے؟ کیا یہ ہے کہ ہم دھاندلی کر کے ان کو الیکشن جتا دیں؟ یہ ایک غیر آئینی اور قانونی جو بیٹھ گیا جا کے لوٹوں کی ووٹوں کے اوپر, اور وہ ڈسکوالیفائی, یہ جو حمزہ ہے, کیا ان کو الیکشن میں دھاندلی کر کے جتانا یہ پاکستان کی اس میں فائدہ ہوگا؟ کیا یہ جو سارا این آر او کا یہ پلندہ بیٹھ کے آ کے نیشنل اسمبلی میں جنہوں نے آتے ساتھ ہی 1100 ارب روپے اپنے معاف کروا لیے, یہ پاکستان کی بہتری ہے؟ جو اب لیول کی چوری ہوگی پہلے تو یہ معاف کروا کے اب جو یہ چوری کریں گے, جنرل مشرف کے این آر او کے بعد انہوں نے جو 10 سال میں لوٹ مار کی ہے اب وہ معاف کروانے آ گئے. کیا یہ پاکستان کی بہتری ہے؟ تو اگر ہمارا مقصد پاکستان ہے تو یہ ہے ٹائم سوچنے کا کہ اس بہتری میں ہم نے کیسے اپنے ملک کو بچانا ہے اس میں سے. اس میں یہ نہیں کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ ہے, میری تو کبھی بھی ان سے کوئی ایسی چیز نہیں تھی, لیکن میں پاکستان کے لیے اگر کبھی مجھے کوئی کہے کہ میں ان چوروں کو مان جاؤں گا, جو مرضی مجھے کہے, اسٹیبلشمنٹ کہے, جو مرضی کہے, سپر پاور کہے, میں تو اپنی جان دے دوں گا, میں ان کو کبھی مانوں گا نہیں. کیونکہ میں نے تو 26 سال ان چوروں کے خلاف جہاد کی ہے, انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. جب یہ دو خاندان 32 سال سے یہ دو خاندان حکومت کر رہے ہیں اس ملک پہ, 32 سال سے, اور یہ 90s کے اندر میں ہندوستان میں جب میچ کھیل کے آتا تھا 80 کی دہائی میں, تو وہ لگتا تھا غریب ملک سے امیر ترین ملک میں آ گیا ہوں. 90 کی دہائی میں جب سے یہ دو آئے ہیں ہم بنگلہ دیش سے بھی پیچھے رہ گئے ہیں, ہندوستان بھی آگے نکل گیا ہمارے, اور یہ اربوں پتی بن گئے ہیں, اور سارے ان کے اثاثے آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ انہوں نے کتنا پیسہ چوری کیا اس ملک سے. ان کے لنڈن میں فلیٹ, ان کے آف شور اکاؤنٹس, یہ تو ابھی تھوڑی سی چیزیں سامنے آئی ہیں. تو یہ تو 30 سال سے ملک چوری کر کے پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں. اگر کسی کا خیال ہے, اگر اسٹیبلشمنٹ کا خیال ہے, کسی اور کا خیال ہے کہ میں کسی صورت میں ان چوروں کو تسلیم کروں گا, کسی کو اس غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے. جب تک میرے میں خون ہے میں ان کا مقابلہ کروں گا. خان صاحب, آپ یہ کہتے ہیں کہ بلکہ کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے آپ کی کوئی لڑائی نہیں ہے, نہ ہی فوج سے آپ لڑنا چاہتے ہیں اور نہ ہی لڑیں گے, لیکن آپ روزانہ کی بنیاد پہ مسٹر ایکس, مسٹر وائی, خفیہ پاورز, بلکہ اب تو پہلے کچھ ڈھکے چھپے الفاظ میں ہوتا تھا, اب آپ اسٹیبلشمنٹ کا نام لیتے ہیں. تو کیا یہ محاذ رائی نہیں؟ عام آدمی تو اس کو محاذ رائی ہی سمجھتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. دوسرا, آج ایک خبر سامنے آئی ہے کہ آپ نے کوئی خواہش کا اظہار کیا تھا چیف الیکشن کمشنر سے خفیہ ملاقات کے حوالے سے. اس کے حوالے سے بھی ذرا بتائیے گا کہ اس میں کتنی حقیقت ہے. دیکھیں, سب سے پہلے تو اگر میں اگر کبھی اسٹیبلشمنٹ کی تنقید کرتا ہوں, تعمیری تنقید ہے, بہتری کے لیے. کوئی اس لیے نہیں کرتا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ڈیمیج ہو اس سے. اور میری ایک سٹیٹمنٹ آپ نہیں بتا سکتے کہ میں نے کبھی کوئی ایسی سٹیٹمنٹ دی ہو کہ اپنے ملک کی فوج کو ڈیمیج کروں. کیونکہ میں انٹرنیشنل پرائم منسٹر بننے سے پہلے بھی میں انٹرنیشنل ریلیشنز دنیا میں پالیٹکس کے اندر میں نے یونیورسٹی سے کیا, اور میرا انٹرسٹ بھی وہ ہے, اور میں ساری مسلمان دنیا کو خاص طور پہ اسٹڈی کرتا رہا ہوں. دیکھیں, جو مسلمان دنیا ہے نا, اس کے اندر اگر ایک مسلمان ملک کے پاس کمزور فوج ہے تو جو آج کل کے حالات ہیں, آپ ذرا صرف نقشہ دیکھ لیں, لیبیا سے شروع ہوں, صومالیہ پہ پہنچیں, یمن پہنچیں, یہ ادھر سیریا پہنچیں, افغانستان, ساروں کا برا حال ہے. اس لیے ضروری یہ ہے کہ پاکستان ایک ملک کا ڈیفنس تکڑا ہونا چاہیے. اور ہمارا جس طرح کی بی جے پی کی حکومت ہے اس وقت ہندوستان میں, ایک خطرناک حکومت ہے. تھوڑا سا بھی یہ نظر آئے کہ پاکستان کمزور ہے, مجھے خطرہ اپنے ملک کا ہوگا. تو لہٰذا کبھی بھی ہم اپنی ملک کی فوج کو ڈیمیج نہیں کرنا چاہتے, لیکن کہیں جگہ آپ کو تنقید کرنی پڑتی ہے. اپنے بچوں کی بھی آپ تنقید کرتے ہیں نا, ان کی بھلائی کے لیے کرتے ہیں. میں اپنی پارٹی کے ممبرز لوگوں کی تنقید کرتا ہوں تاکہ وہ بہتر ہو, ڈیمیج کرنے کے لیے نہیں. اس وقت مجھے خطرہ یہ ہے کہ جس طرح ہم جا رہے ہیں, یہ کرپٹ سیٹ اپ کے ساتھ لنک ہوگی اسٹیبلشمنٹ. خطرہ یہ ہے کہ سارا جو یہ گند کر رہے ہیں, جو ملک کی معیشت, جو مہنگائی, وہ سارا نزلہ جائے گا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر, اور عوام اور ان کے اندر فاصلے بڑھتے جائیں گے. لہٰذا ایز اے پاکستانی
میری پوری کوشش ہے کہ میں ان کو گائیڈ کروں کہ اس میں سے صرف اب مزید بگڑتا جائے گا. ایک ہی راستہ آپ کے پاس ہے. اس ملک کو اگر آپ نے اس میں سے دلدل میں جو گھستا جا رہا ہے اسے نکالنا ہے. کوئی باہر کا ملک نہیں مدد کرنے لگا. جو بھی ہم سمجھتے ہیں نا کہ باہر کا ملک, وہ آپ نے شہباز شریف کا وہ دیکھا ہی ہوگا نا کہ میں ترکی گیا تو میں ادھر اور ادھر گیا تو میں بھیک مانگنے نہیں آیا لیکن مجبوری ہے ہم. وہ اس لیے ہے, وہ سمجھ رہے ہیں کہ باہر کے ملک ہمیں نکال لیں گے اس سے. وہ تھوڑی دیر کے لیے تو وہ کچھ مدد کر بھی سکتے ہیں, لیکن جب تک ملک اپنی مدد نہیں کرتا ہم اس میں سے نہیں نکلنے لگے جس طرف ہم جا رہے ہیں. تو ایز اے پاکستانی میرا کام ہے, ہم نے اس ملک میں ہمارا جینا مرنا ہے. میرا کوئی باہر پراپرٹیز نہیں ہے یا میں نے کوئی ملک سے باہر جانا ہے. اس لیے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ڈائریکشن دیں. اور میں بڑا ہوں ان سب سے, میں پاکستان دنیا دیکھ کے میں ان کو ڈائریکشن دے رہا ہوں کہ دیکھیں اس راستے میں صرف ایک راستہ ہے اور وہ ہے فری اینڈ فیئر الیکشن. یہ تنقید نہیں, یہ یعنی یہ ڈیمیج کرنے کے لیے نہیں ہے, یہ ملک کی بہتری کے لیے اور سب کی بہتری. اور ظاہر ہے ملک اوپر جائے گا, فوج اوپر جائے گی اور ملک ساتھ ساتھ ہی اوپر جائیں گے, ساتھ ہی نیچے آئیں گے. چیف الیکشن کمشنر سے متعلق سوال کا جواب دے دیجیے گا. آپ نے خفیہ ملاقات کی کوشش کی, ان کی جانب سے انکار ہوا. اتنا گھٹیا آدمی جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے, میں تو اس سے نہ کبھی ملنا چاہتا ہوں نہ اس کی شکل دیکھنا چاہتا ہوں, کیونکہ جو بددیانت دار آدمی یہ جو حرکتیں کر رہا ہے, میں نے ابھی کہہ رہا ہوں, میں نے اس ملک کی تاریخ میں کبھی اس طرح کا الیکشن کمشنر نہیں دیکھا. حسنین نیا پاکستان سے میرا سوال یہ ہے سر, جب سے آپ کو اتارا گیا میں آپ کے ہر جلسے میں کوریج کے لیے گیا, لوگوں سے انٹرویوز کیے. سر حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں نیوٹرلز کے لیے نفرت پیدا ہو چکی ہے جو مزید بڑھ رہی ہے. اگر یہ ہمارے نیوٹرل رہتے ہیں تو یہ نفرت ختم نہیں ہوگی. آخر یہ نفرت کیسے ختم ہوگی؟ اور سر جو ہمارے نیوٹرل ہیں وہ کب ٹھیک ہوں گے؟ آپ جو ڈائری لے کر گئے تھے وہ کب واپس آئیں گے؟ اور سر یوتھ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کل کے الیکشن کے لیے؟ دیکھیے اس کا تو خیر میں ابھی پہلے جواب دے بیٹھا ہوں. دیکھیں ہمارا انٹرسٹ ہے ملک کا کہ ملک مضبوط ہوگا تو فوج مضبوط ہوگی, اور اگر ملک نیچے جائے گا تو فوج کیسے مضبوط ہوگی. اور سوویت یونین کی سب کے سامنے اگزامپل ہے. ہم نے یہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی پہلی دفعہ پاکستان نے بنائی تھی ہمارے دور میں, اور اس نیشنل سیکیورٹی پالیسی میں ہم نے کیا کہا تھا؟ ہم نے کہا تھا کہ ایک تو فوج مضبوط ہونی چاہیے, اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اکانومی معیشت بھی مضبوط ہونی چاہیے, کیونکہ اگر آپ کی معیشت نیچے چلی جاتی ہے تو سوویت یونین کی طرح ان کی فوج تو سب سے مضبوط تھی دنیا میں, 2 ٹاپ فوجیں تھیں, لیکن جب معیشت گئی تو ساتھ ہی ان کو ملک ٹوٹ گیا. تو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ساتھ ساتھ جاتی ہے آپ کی نیشنل سیکیورٹی اور اکنامک سیکیورٹی ساتھ جاتی ہے. اب خطرہ کیا ہو گیا ہے کہ یہ جو آئے ہیں سارے, کیونکہ یہ تو اپنی چوری بچانے آئے تھے, ان کا تو انٹرسٹ ہی نہیں تھا اور نہ ہی ان کی کیپبلٹی ہے, نہ انہوں نے کبھی ماضی میں اہلیت دکھائی ہے معیشت ٹھیک کرنے میں. یہ تو جب آتے ہیں تو ملک کو مقروض کر جاتے ہیں, خود امیر ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا یہ جدھر آج ہم کھڑے ہیں اور جس طرف جا رہے ہیں, میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں, یہ ہمارے لیے بڑی خطرناک چیز ہے کہ ہم 4تھے نمبر پہ دنیا پہ آ گئے ہیں جو ملک ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے. اور اگر ہم ڈیفالٹ کر جاتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ پھر جن کے پاس ہم جائیں گے پیسے مانگنے کے لیے کہ جی ہمیں اب بیل آؤٹ کرو, وہ جو پیسے دیں گے وہ ایک ان کی سیئنگ ہے کہ دیر از نو فری لنچ. آپ کو ہر چیز کی قیمت آپ کو ادا کرنی پڑتی ہے. تو اگر ملک اس طرف چلا گیا اور جو قیمت ہے وہ جو قیمت ہمیں ادا کرنی پڑے گی, مجھے خوف ہے اس چیز کا, وہ ہماری نیشنل سیکیورٹی کے اوپر ہمیں قیمت ادا کرنی پڑے گی. لہٰذا اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہے, میں ریپیٹ کرتا ہوں, یہ ایز اے پاکستانی میں کہہ رہا ہوں کہ جس دلدل میں ہم پھنستے جا رہے ہیں اس سے نکلنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ ملک میں صاف اور شفاف الیکشن کروائیں. 2 نمبر الیکشن نہ کروائیں, اس سے انتشار بڑھے گا. صاف اور شفاف الیکشن کروائیں. دیکھیں میں ایک سپورٹس بن رہا ہوں, ساری زندگی میں نے ہار اور جیت دیکھی ہے. میں صرف نیوٹرل امپائرز کے لیے اس لیے میں نے محنت کی تھی کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں, آج جب کرکٹ میچ ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں جب ایک ٹیم ہار جاتی ہے ایک جیت جاتی ہے,
تو آپ دیکھتے ہیں وہ سارے ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں, جو ہارے بھی ہوتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں, کیونکہ وہ تسلیم کرتے ہیں کہ محنت ہم نے پوری کی, ہم ہار گئے, ایک ٹیم اچھا کھیلی جیت گئی. میرے زمانے میں لڑائیاں ہوتی تھی کرکٹ فیلڈ کے اوپر, کیونکہ وہ امپائر کہتے تھے کہ جی اس نے صحیح معنی میں اس نے چیٹنگ کی ہے. میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ جو مجھے کبھی بھی نہیں بھولتا, جو ہندوستان کے خلاف ہمارا میچ تھا, جو ہم تھوڑے سے رن سے جیتا ہندوستان کے اندر, یہ ایک اینڈ میں سٹیج آ گئی تھی کہ اگر میں انڈین امپائر اور اپنی ٹیم کے بیچ میں نہ آتا تو انہوں نے لڑائی مارنا تھا امپائر کو, یہ حالت ہو گئی تھی. تو کب ٹھیک ہوا؟ نیوٹرل امپائرز آ گئے, آج میچز ہوتے ہیں, آپ ٹیکنالوجی آ گئی ہے, سب ایکسیپٹ کر جاتے ہیں رزلٹ. یہی پاکستان کو کرنا ہے. میں نے کوشش کی تھی ٹیکنالوجی, ای وی ایم مشینز, اور 1970 ایک دفعہ تھا پاکستان میں اور زبردست الیکشن کروایا گیا تھا, مجھے ابھی بھی یاد ہے. کسی نے, ایک آدمی نے نہیں کہا کہ دھاندلی ہوئی, اس کے بعد کوئی الیکشن صحیح نہیں ہوا. آج یہ ٹائم ہے ہمارے لیے کہ اس برے حالات سے نکلنے کے لیے. آگے حالات مزید برے ہوتے جائیں گے. صرف ایک چیز ہے کہ ہم ملک میں فوری طور پہ صاف اور شفاف الیکشنز کروائیں.